बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असलम परवेज एडवोकेट और हमारे साथ है डॉक्टर मेहताब अख्तर और आप देख रहे हैं लॉयर्स टीवी। आज हमारी गुफ्तगू होगी गुफ्तगू के ऊपर। बातचीत कैसे की जाए, डिस्कस कैसे की जाए, डिस्कशन और आर्गुमेंट में फर्क क्या है, बातचीत और बहस में क्या फर्क है। इंसान जब बोलता है तो बोलने वाले को खुद नहीं पता होता बसा औकात, बल्कि अक्सरियत, कि वो क्या बोल रहा है, उसको क्या बोलना चाहिए, उसको क्या नहीं बोलना चाहिए। आज हम इसी मौजू के ऊपर इंशाअल्लाह ताला बातचीत करेंगे डॉक्टर मेहताब भाई से। जी मेहताब भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असलम भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इज़्ज़ मन तशाओ तो ज़िल्ल मन तशाओ। टॉपिक अच्छा है असलम भाई। हेल्दी डिस्कशन जो है, हेल्दी डिस्कशन जो आपको किसी नतीजे पर पहुंचा दे। हम जो देखते हैं, हमारा जो माशरा है पाकिस्तान का, ज़ाहिर है हम लोग यहाँ बैठकर टॉक शोज़ देखते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी प्रोग्राम्स। तो मैं जब देखता हूँ कि इतने मतलब इंटेलेक्चुअल लोग और इतने आला पैमाने पर पोस्टों पे बैठे हुए लोग और बातें कर रहे होते हैं और नतीजा सिफर होता है, फिर सॉल्यूशन कोई निकल ही नहीं पाता। मतलब हम अपने यहाँ के देख लें, एशिया के, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और आप वेस्टर्न कल्चर को देखें, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि डिस्कशन होता है किसी भी इशू पे, चाहे वो एंकर्स कर रहे हो, चाहे ग्रुप डिस्कशन हो रही हो, बड़े डिफरेंट जो है ना आपको नज़र आता है सिनेरियो। उसकी क्या वजूहत हैं, क्यों ऐसा है, उसकी डिस्कशन में असलम भाई जो सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर दो फर्द डिस्कस कर रहे हैं आपस में, तो एक जो है वो बात कर रहा होता है, दूसरा सुन रहा होता है। या एक से ज़्यादा लोग अगर बैठे हैं किसी मसले पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, या वैसे ही किसी गैदरिंग में दोस्तों की या फैमिली में बैठे हुए हैं, घर में सा वालदेन, बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन, मियाँ बीवी, तो किसी इशू पे बात कर रहे हैं, तो वो डिस्कशन जो है ना वो बेसिकली हेल्दी होनी चाहिए। लोग कोई टॉपिक लेके डिस्कस नहीं कर रहे होते। इन जनरल जैसे बैठे हुए हैं फैमिलीज, मेहमान आए तो किसी भी टॉपिक पे बात शुरू हो जाती है। वहाँ ज़रा आप, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कर्टिसी होती है कि आप मेहमान आए हुए हैं, आप उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन ज़रा सा अगर फ्री हो जाए और वो बैठक दो दो चार पाँच घंटे की हो जाए लंबी, तो फिर वहाँ पे जो है ना तमाशा जो होता है वो देखने वाला होता है। जो सबसे बड़ा मसला ये है कि एक आदमी जब बोल रहा होता है तो दूसरा सुन रहा होता है। किसी भी टॉपिक पे अगर जैसे डिस्कस कर रहे हैं, वाइफ एंड हस्बैंड, मियाँ बीवी, बच्चे के साथ पेरेंट्स कर रहे हैं, या दोस्त अहबाब कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों का इंसान को बड़ा ख्याल रखना चाहिए। आपकी अगर नॉलेज नहीं भी है ना, और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपकी नॉलेज नहीं है मेरी, तो मैं फिर गुड लिसनर बन जाऊँ, मैं सुनूँ कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। अगर मैं उसमें कुछ पार्टिसिपेट कर सकूँ, जो कि एक तरीक़े से इन्फॉर्मेटिव हो, या जस्ट कि जितनी मेरी मालूमात है, तो मैं शेयर करूँ, तो एक तरीक़ेकार होना चाहिए ना। कि एक आदमी बोल रहा है अगर, तो उस लेट देम फिनिश, उसको उसको अपनी बात पूरी मुकम्मल कर लेने दें, और फिर उसके बाद जो है दूसरा शख्स फिर बात कर सकता है। हमारे यहाँ ये, जब आप कोई शख्स एक बात कर रहा हो और बात जो है वो उसकी ख़त्म भी नहीं हुई हो, और आप उस पे ओवरलैप करना शुरू कर दें ना अपनी बात, तो एक तो वो शख्स जो है उसको उसकी आप डिसरिस्पेक्ट, एक तो डिसरिस्पेक्ट हो रही है, ठीक है ना? वो समझेगा कि, और मेरी बात ख़त्म भी नहीं होने दी, ना वो जो समझाने की कोशिश कर रहा है, वो पॉइंट ऑफ व्यू भी अपना नहीं बयान कर पाया, और वो फिर इरिटेट भी हो जाता है। तो मसला ये है कि फिर किसी नतीजे पे नहीं पहुँच पाता आदमी। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं ना असलम भाई, कि इंसान को अपनी अना, अपनी खुददारी, अपनी ईगो, एरोगेंस, गुस्सा, खामखाई की बहस, मुझे नहीं भी आता तो मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना है, हँसी मज़ाक में उस गुफ्तगू को ले जाना, ये सारी चीज़ें जो है ना किसी भी हेल्दी डिस्कशन को ख़राब करती हैं, और इंसान किसी नतीजे पे नहीं पहुँचता। ये भी है कि इंसान जैसे-जैसे तालीम हासिल करता है, इल्म, किताबें पढ़ना शुरू करे, दीनी और दुनियावी, तो ज़ाहिर है उसका शऊर बेदार होता है, और उसको
پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے بات کرنی چاہیے. اور چونکہ ہم لوگ جو اس ایٹماسفیئر سے آئے ہیں یا ہمارے جو نظام ہے اسکول کا تعلیم کا، وہاں جو بچوں کو اسکول ایج میں یا مطلب میٹرک سے پہلے پہلے اس قسم کی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوتی نہیں ہیں. ڈبیٹ پروگرامز ہوتے ہیں لیکن جو ایک گروپ ڈسکشن ہے وہ نہیں ہو پاتی نہ گھر میں. بیسیکلی تو یہ چیزیں بچپن سے ہی شروع ہوتی ہیں کہ اگر ماں باپ ہیں، گھر میں بچے ہیں، تو ان سے بیٹھ کے والدین کو ڈسکس کرنا چاہیے. تاکہ ایک تو ان کے مطلب اندر بولنے کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. پھر دوسرے یہ کہ آپ کو ان کے معصومانہ یا سوالات سننے کو ملتے ہیں، اس میں کچھ آپ کریکشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ کوئی ایسی بات کر رہے ہوں بچے جو کہ امیچور ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کو والدین اپنے شعور سے، اپنے علم سے اور اپنی حکمت سے اس کو صحیح ڈائریکشن میں لے جا کے کسی نتیجے پر پہنچاتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں برداشت کی بہت کمی ہے اس پورے معاشرے میں، بلکہ آج کے دور میں لوگوں میں برداشت نہیں رہا. وجوہات اس کی تو آبویس سی بات ہے، بہت ساری ہیں. ایک تو انسان معاشی حالات میں اتنا پھنسا ہوا ہے، دوسرے علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اچھی گیدرنگ میں نہیں بیٹھا اٹھا. پھر یہ کہ تربیت کا بھی فقدان ہے، پھر دین سے بھی دور. معاشرت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی زندگی کتنے لوگ پڑھتے ہیں نا. پھر قرآن سے بھی دور. قرآن بھی کافی کچھ سکھاتا ہے انسان کو اگر پڑھے انسان. پھر آپ اچھے جو اسکالرز ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے اگر موقع ملے. آپ سیکھتے ہیں ادب، بیسیکلی ادب ہے یہ. انسان کو جو ہے نا اپنے آپ کو تراشنا پڑتا ہے. اگر آپ کسی ایسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے، آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ اچھے آبزرور بن کے دیکھیں کہ یہ لوگ کیسے ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیا وجوہات ہے کہ میں شیئر نہیں کر پا رہا اس میں. تو ظاہر ہے اس میں میرے علم کی کمی ہے، تو اس علم میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے اسلم بھائی. باقی یہ کہ برداشت تو نمبر 1 چیز ہے. دوسرے کی بات آپ پوری سنیں. کوئی بھی ٹاپک آپ اٹھا رہے ہیں تو اس میں ہر آدمی کو پورا حق ہے کہ اس کی بات باری باری سنی جائے، جو بھی گروپ ہے یا جہاں پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جیسے پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے، اب ان کے جب چیف ایگزیکٹو یا چیئرمین بیٹھے ہوتے ہیں تو پارٹی کے لوگ پھر وہ ڈسکس نہیں کر پاتے ہیں. صحیح نا، وہ آپ ایک ڈیکورم میں رہ کے ایک لحاظ کے ساتھ آپ اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور ضروری نہیں ہے آپ کی رائے لی جائے. لیکن ڈسکشن یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی پریشر نہ ہو آپ کے اوپر اور آپ فریلی ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ بیان کریں، اور پھر جو ہے وہ اس کو میں ہیلدی ڈسکشن کہوں گا. آپ اس پہ اپنی رائے دیجیے. آپ ماشاءاللہ سے اتنا تجربہ رکھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جو یہ فقدان ہے، کہیں پہ بھی ہیلدی ڈسکشن بہت کم دیکھنے میں ملتی ہے. معاشی حالات، لوگ ظاہر ہے روزمرہ کے مسائل میں اتنے پریشان ہیں، اتنی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ ڈسکشن کیے بغیر تو مسائل حل نہیں ہوتے. چاہے ملکی لیول پہ ہو جائیں، چاہے آپ کہیں بھی لے لیں، کسی بھی لیول پہ، فیملی لیول پہ مسائل ہیں، جب تک آپ اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، ہر آدمی اپنی رائے دے اور اس میں سے جو رائے بہتر سمجھ میں آئے سب کے، پھر اس پہ جو ہے اس طریقے کو اپنانا چاہیے تاکہ اس مسئلے کا حل تلاش کر کے اس تک پہنچا جائے، بنسبت اس کے کہ آپ جو ہے وہ بیٹھیں اور پھر بغیر کسی حل کے اڑ جائیں اپنی اپنی منطق بازی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ایروگینس کی وجہ سے. برداشت بیسیکلی بہت ضروری ہے. گڈ لسنر جو ہے نا، ایک بڑا اچھا ورڈ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہی از اے گڈ لسنر. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اس حدیث کو لیں کہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ زبان جو ہے نا، یہ زبان ہی ہے جو انسان کو اچھا اخلاق بتاتی ہے، یا پھر جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اخلاق کے کس معیار پہ وہ شخص. اگر آپ کا اخلاق آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ نہیں ہے، آپ کے الفاظ کا چناؤ ہونا ایک الگ بات ہے کہ آپ اچھے لفظ
چنیں. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں وہ اخلاقی طور پہ اس کا ایک معیار ہونا چاہیے کہ دوسرے جب سنیں تو وہ شرمندگی نہ ہو نا. وہ ٹھیک ہے آپ کی کم عقلی یا کم گوئی کی وجہ سے وہ تھوڑا بریک دے دیں گے، لیکن یہ کہ بہت ہی سب اسٹینڈرڈ بات نہیں ہونی چاہیے. آج کل گروپوں میں دیکھیں لوگ گروپ بنا دیتے ہیں اور واٹس ایپ کے جیسے 50 لوگ 100 لوگ 200 لوگ اور ایک وہ ٹاپک لیتے ہیں کہ یہ گروپ اس مد میں بنا ہے. اب وہاں پہ لوگوں کو بار بار ٹیچ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہاں سیاست کی بات نہیں کریں یہاں پہ، لیکن لوگ کرتے جاتے ہیں. یہاں پہ سب اسٹینڈرڈ فحاشی والی کوئی چیز نہ ڈالیں، کوئی ویڈیو. لوگ سنتے ہی نہیں ہیں اسلم بھائی، توجہ ہی نہیں دیتے ہیں. مطلب دے آل آر میچیور. اتنا مطلب نیگلیجنس کیوں ہو گیا ہے، اخلاقی قدریں اتنی ختم کیوں ہو گئی. لوگ کسی کی بات نہ کوئی سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ سمجھنے کو تیار ہے. افسوس ہوتا ہے بڑا. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں اس گروپ سے باہر چلے جاتے ہیں. وہ جو ہے نا گلی کے کسی چوک کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کا ایک مجمع رہ جاتا ہے اس میں، اور انٹلیکچوئل لوگ، قابل لوگ، اچھے لوگ اس میں سے ہٹ جاتے ہیں. تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو سیکھ سکتے تھے انہوں نے اپنا نقصان کر دیا صرف اپنے ایروگینس کی وجہ سے، اپنی کیا کہوں اس کو، کم تعلیم، کم شعور کی وجہ سے. افسوس ہوتا ہے. یہ معاشرہ ترقی کی طرف تو نہیں جا رہا ہمارا، ساری دنیا نہیں جا رہی. مطلب اگر دیکھیں اخلاقی طور پہ ہر جگہ آپ کو گراؤ نظر آتا ہے. تھوڑا آپ کو اگر اچھا ماحول نظر آتا ہے تو آپ حرم میں چلے جائیں، مکہ میں، مدینہ میں، تو آپ کی طبیعت تھوڑی خوش ہوتی ہے. وہاں لوگ ایک دوسرے سے ہمدردی رکھتے ہیں، عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، دکانیں کھلی ہوتی ہیں. میں نے دیکھا نماز کا وقت ہو، سیدھا اذان ہوئی، لوگ نمازوں میں چلے گئے، دکان کھلی ہوئی ہے، کوئی چوری بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو تھوڑا آپ کو نظر آتا ہے. یا کچھ ممالک ہیں آپ کے یورپ کے اوپر جیسے فن لینڈ، ناروے وغیرہ، وہاں پہ میں نے سنا ہے کہ وہ جرائم کم ہے، تو وہاں پہ پولیس کے پاس گن بھی نہیں ہوتی. لیکن دنیا میں زیادہ تر آپ چلے جائیں یا پھر آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں بہت اوپر نا، جہاں پر کہ تبت وغیرہ ہے، جیسے جو دنیا سے دور ہیں، دنیا کی برائیوں سے دور ہیں. باقی دنیا تو ساری جو ہے وہ بہت ہی اخلاقی طور پہ گر چکی ہے. اللہ معاف کرے، کیا کہہ سکتے ہیں. افسوس ہوتا ہے. لیکن یہ کہ میں نے بھی سیکھا ہے، آپ نے بھی سیکھا ہے اسلم بھائی. ہم لوگ بھی وہ وقت گزار چکے ہیں جو بچے آج گزارے ہیں، جوانی گزاری. ٹھیک ہے نا. پھر آدمی سیلف اسیسمنٹ انسان کو کرنا چاہیے، بیٹھ کے خود دیکھے کہ میری پریزنٹیشن کیسی ہے معاشرے میں یا تمام رشتوں کے حوالے سے یا جاب پہ. اگر آپ سے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے اندر یہ نیگیٹو چیزیں ہیں، تو اس کو ہم جو ہے وہ اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. آپ پہلے میں بھی ایسے ہی سوچتا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں، میں اپنی ایویلویشن تو کروں. میں نے ریئلائز کرنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے اندر تو فقدان ہے. تو سب سے پہلے تو پھر آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں تو پھر اس کو کریکشن کی طرف جائیں کہ مجھ میں کیا چیزیں ہیں. آپ کے بہت اچھے دوست ہیں، کوئی بیوی ہے آپ کی، شوہر ہیں یا بچے ہیں یا کوئی ہمدرد ہے، اس سے بیٹھ کے آپ کھل کے بات کریں اور پوچھیں کہ مجھ میں کیا فالٹ ہے. اسلم بھائی میں لٹرلی دوستوں سے کہتا ہوں کہ مجھے میرا فالٹ بتاؤ، مجھے خوشی ہوگی. مجھ میں کیا غلطی ہے. انسان اپنی پیٹھ تو نہیں دیکھ سکتا، اپنی برائی تو سمجھ میں نہیں آتی انسان کے نا، اپنا علاج نہیں کر پاتا انسان. دوسرے جب نشاندہی کرتے ہیں آپ کی، ٹھیک ہے نا، کسی بھی نیگیٹو چیز کی، گفتگو ہو یا آپ کا کوئی بیہیویئر ہو یا کچھ بھی جو آپ معاشرے میں لوگوں سے اٹیچ ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے نا اس کو ریئلائز کرنا چاہیے اور ایویلویٹ کریں، سیلف اسیسمنٹ کریں. ایک چیز اتنی خراب ہے اسلم بھائی، غصہ ایسی چیز ہے کہ اب بتاؤں، جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا، بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے نا برین کی ختم ہو جاتی ہے. اس کو صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جس بات پہ مجھے غصہ آیا ہے میں اس کو کسی بھی طرح اپنے فیور میں کر لوں جو میں چاہ رہا ہوں. اور وہیں انسان غلطی کرتا ہے. مجھے بھی آتا تھا غصہ، آپ کو بھی آتا ہوگا، لیکن پھر میں نے ریئلائز کیا کہ نہیں، غصے میں تو میں صحیح فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. میں نے ریئلائز کیا خود. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غصے کی حالت میں آپ طلاق نہیں دیں. ایسا دیکھا گیا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ غصہ آیا اور طلاق 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 3 دفعہ کہہ دیا. مطلب اتنا غصہ ہے 3 دفعہ طلاق کہہ دیا. اور اسی لیے دین نے پروٹیکٹ کیا ہے اس کو کہ 3 دفعہ بولو تب بھی ایک ہی طلاق ہے. تو انسان کا جو غصہ ہے نا اسلم بھائی، یہ بہت خطرناک چیز ہے.
انسان اگر اپنے غصے پہ کنٹرول کر لینا، ٹھیک ہے، تعلیم آپ کی جتنی حاصل کی آپ نے اس سے زیادہ آپ حاصل کریں گے تو بڑھے گی نا. اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو وہ اتنی رہے گی. پھر آپ ایسے لوگوں میں، ادبی لوگوں میں، علماء میں بیٹھے ہیں جو زیادہ تعلیم یافتہ ہیں تو سیکھیں. میں بھی بہت بیٹھتا تھا اسلم بھائی، اور میں آبزرو کرتا تھا، آبزرور تھا، گڈ لسنر تھا، سنتا تھا. تو سننے سے بھی آپ کی لسننگ ہوتی ہے. آج کل تو یوٹیوب وغیرہ پہ بے انتہا اچھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اسکالرس کی، سب کی نا. آپ مطلب موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، آپ ان کو سنیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ اپنی درست کریں تاکہ آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہو. جب انسان کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی تو وہ کہیں بھی کسی بھی گروپ ڈسکشن میں جا کے بیٹھے، وہ جو ہے نا وہ لوگ اس سے جو ہے امپریس ہوں گے، چاہے وہ کم بات کرے چاہے زیادہ بولے. اور پھر آپ کسی بھی مسئلے میں اگر آپ جا کے بیٹھیں ایز اے میڈیشن کا کام کریں، ٹھیک ہے نا، صلح صفائی والا، تو آپ جو ہے اس میں بڑا اچھا رول پلے کر سکتے. لیکن سب سے بردبادی اور تحمل مزاجی اور غصہ نہیں آنا، یہ ساری چیزیں بیسک ہیں. اور پھر دوسرے کو بھی آپ سمجھیں کہ اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو اس کی رسپیکٹ ہے ایک آپ کی نا، وہ آپ سے بات کر رہا ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی آپ سے بات کر، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو وہ بات کر رہا ہے، آپ کو عزت دے رہا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے تو مجھے عزت دے رہا ہے، نہ یہ کہ میں اس کی بات روکوں اور اپنی بات اس کے منہ میں ڈال دوں. یہ ایک محاورہ ہے نا کہ میں اپنے الفاظ آپ کے منہ میں ڈال رہا ہوں. یہ تو بہت کامن پریکٹس ہو گئی ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کس طرح سے اصلاح کرنی چاہیے لوگوں کو؟ خود میرے خیال میں سیلف ایویلویشن تو ضروری ہے بہت، اور ڈسکشن ضرور کریں. یہ اس چیز کو خاص طور سے کرنا شروع کریں. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ڈسکشن ہوتی ہے اور کوئی بھی ایک سولوشن اٹھائیں اور گھر کے تمام ممبران کو بٹھا کے آپ کوئی ایک ایشو لے کر کے بیٹھیں اور سب کو بٹھائیں اور پھر اس پہ ڈسکس کریں. اور آپ پھر دیکھیں کہ یہ ڈسکشن یہ لوگ پازیٹیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. آپ آبزرور بن کے بیٹھیں تو اس طرح بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. کیا خیال ہے اسلم بھائی؟ آپ کچھ اس میں رقمہ دیں. جزاک اللہ خیرہ ڈاکٹر مہتاب بھائی. ناظرین، گفتگو ایک علم ہے. گفتگو کرنا، اپنی بات دوسروں تک پہنچانا، یہ ایک سائنس ہے. یہ بھی ایک نیچرل ٹیکنالوجی ہے. نیچرل یعنی فطری ٹیکنالوجی، فطری ٹول آف اللہ. یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دماغ سوچنے کے لیے، یہ دل، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ٹول ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات کوئی سنے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ضرورت دوسروں تک پہنچ جائے جو ہماری ضرورت کو پوری کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، کرنے کا، ہماری ضرورت کو پوری کرنے کا اختیار رکھتا ہو، قانونی طور پر، فطری طور پر، اخلاقی طور پر، یا کسی بھی طور پر، سوسائٹی کے ایک ممبر کی طور پر، معاشرے کے ایک رکن کے طور پہ، تو ہم پر لازم ہے کہ سب سے پہلے ہم پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ ہماری بات غلط ہے یا صحیح. جیسے اگر ہماری بات سے کسی کو اگر تکلیف ہو رہی ہے، ہماری بات سے کسی کے کان کو بھی برا لگ رہا ہے، اگر ہماری بات سننے والا، ہم خود جب سنیں، ہماری انداز میں ہم سے کوئی اگر بات کرتا ہے اور ہمیں برا لگے، تو اس کا مطلب وہ بات ہو سکتا ہے اس کے پیچھے نیت صحیح ہو، لیکن گفتگو کا انداز کو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، جب ہم خود غرض بنیں گے نا تو ہمیں خامیاں بے انتہا امڈ آئے گی، نظر آنے لگے گی، اور ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم ولی اللہ ہیں. ہم اپنی خامی نہیں نکال پائیں گے. لہذا کوشش کریں، اگر آپ کی بات میں کوئی وزن ہے، اگر آپ کے بات کے پیچھے پیغام کوئی ہے، کوئی میسج ہے، کوئی علم ہے، کوئی خیر ہے، تو اس تک پہنچانے کے لیے، ناظرین، ہم اچھا طریقہ استعمال کریں. ناظرین، اچھا طریقہ ہر ایک کے لیے اپنا اپنا ہے. کچھ کے لیے اچھا طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ میری آواز بہت زوردار سے ہو، گرجتے ہوئے میں برسوں. تو اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین فارمولا ہے
کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نارمل کریں، اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں، پھر دوسروں کی عزت کریں۔ ناظرین، جب تک ہم آپ کی عزت نہیں کریں گے آپ ہماری عزت نہیں کریں گے، جب تک ہم آپ کا خیال نہیں رکھیں گے آپ ہمارا خیال نہیں رکھیں گے، جب تک ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے معاشرہ نہیں بن پائے گا۔ گفتگو کرنے کے لیے جن باتوں کا ضروری ہے ہونا ہمارے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، اس بات کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ جھوٹی بات کے اوپر اسٹینڈ لینا، غلط بات کے اوپر قائم رہنا، یقیناً پھر ہماری آواز بلند ہو جائے گی، یقیناً ہم پھر لڑائی جھگڑا کرنے لگیں گے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم غلط ہیں۔ کیسے؟ چونکہ ہماری اس بات سے کسی کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے اس گواہی سے عدالتوں میں کسی کا نقصان ہو رہا ہے، ہماری یہ گفتگو سے گھر میں کسی کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہو تو اپنی بات سے رجوع کر لیں۔ جو اپنی بات پر قائم نہیں رہتا، اگر جھوٹ ہو تو جھوٹ کی بات پر قائم نہیں رہتا، اور اگر حق ہے تو حق کی تصدیق کروا لے کسی اور سے بھی، کہ بھائی یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ سچ پر مشتمل ہے، حق پر مشتمل ہے، اس میں صرف میرا مفاد نہیں ہے، ہمارے گھر کا بھی ہے، ہمارے معاشرے کا بھی ہے، ہمارے ملک کا بھی ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہم اس پر اسٹینڈ لے لیں، مگر میرے بھائی، اسٹینڈ لینے کے لیے ضروری ہے کہ اخلاق کو ملحوظ رکھیں۔ اگر ہم اخلاق کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے ناظرین، تو ہماری سچ بات بھی دوسروں کو بری لگے گی، ہماری اچھی بات بھی دوسروں کو بری لگے گی، ہماری سچ بات بھی دوسروں کو جھوٹی لگے گی۔ ہمیں چاہیے اپنی بات آپ تک پہنچائیں۔ اب پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ نمبر 1 ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم کیا بات کر رہے ہیں، ورنہ خاموشی اختیار کرے، خاموشی بھی علم ہے۔ حق بات پر چپ رہنے والا گونگا شیطان ہے۔ حق بات کو بول دینا، مگر حق بات کو حق طریقے سے بیان کرنا چاہیے، اچھی بات کو اچھے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں کہ ہماری گفتگو دائرے میں ہو، اخلاق کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں، اور ہماری گفتگو سے یہ تاثر بھی نہ ہو کہ اس میں واحد میرا مفاد ہے۔ تو گفتگو کرنے کا سلیقہ ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ناظرین آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیے، ہم کوشش کریں گے، کوشش کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو اکٹھا کریں۔ یقیناً ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہماری آواز بہت دور تک نہیں جا سکتی، پہنچ سکتی، اس لیے معاشرتی طور پر ہم چھوٹے ہیں، سماجی طور پر ہم چھوٹے ہیں، ہماری آواز چھوٹی ہے، ہماری آواز ایوان تک نہیں پہنچ سکتی، ہماری آواز ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی جو لوگ قانون سازی کرتے ہیں، چونکہ حق بات کرنا اس کو جس قانون کے دائرے میں سائچے میں لاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈسپلنری ایکٹ جو بناتے ہیں۔ ایکٹ کا مطلب قانون۔ کوئی شخص کسی کے ساتھ اگر بدتمیزی زبانی طور پہ کرے یا جسمانی طور پر کرے تو اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہوتا ہے۔ تو قانون تو برطانیہ کے دور سے ہے، لیکن موجودہ ڈسپلنری ایکٹ جو ہے وہ یہ ہونا، وہ بنائیں گے جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، جن کی گفتگو آپ ایوان میں سنتے رہتے ہیں، سینٹ میں آپ سنتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور بات کا خاص میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، جھوٹ سے اپنی گفتگو کو پاک کریں، ملاوٹ سے اپنی گفتگو کو پاک کریں، خود غرضی سے اپنی گفتگو کو پاک کریں، دوسروں کو اکسانے سے اپنی گفتگو کو پاک کریں۔ اکسانا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کا، سوشل میڈیا کا یا جرنلزم کا ایک ٹرینڈ ہے کہ سفید کو کالا، کالا کو سفید بنانے کا انہوں نے عزم کیا ہوا ہے۔ تو جو وہ لوگ ہیں ان کو بے نقاب کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ سیرت کو بھی 2 طریقے سے ہم فالو کریں گے ناظرین۔ ایک یہ کہ جو
उस सीरत पर, सीरत तैयबा, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर जो अमल कर रहे हैं, जो आपको आपके भाई के खिलाफ कर रहे हैं, वो सीरत नहीं है। मेरा इस्लाम जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नहीं। इकट्ठा करने का नाम है, बिखेरने का नहीं। जो सीरत पर चलने वाले लोग हैं, जरूरी नहीं वो आलिम हो, जरूरी नहीं वो जाहिल हो, बस आपकी नजर है, आपकी बसीरत है, आपकी समझ होगी होनी चाहिए नाजरीन, कि वो सीरत पर चल रहे हैं का मतलब उनसे पड़ोसी खुश, उनसे उनका खानदान खुश। आप अपनी जगह कायम रहें, हक पर कायम रहें, हक वालों के से जुड़े रहें। अल्लाह ताला आपकी गुफ्तगू में मिठास लेकर आएगा। फारसी में एक शेर हम सुना करते थे नाजरीन बचपने से, जुबान शेरी मुल्क गिरी। यानी अगर आपकी जुबान में, अंदाज में, अखलाक में मिठास है, तो दुनिया के आपके कम दुश्मन होंगे। सिर्फ वही दुश्मन होंगे, दुश्मन बनाए दुश्मनी करते हैं, जो दुश्मन दुश्मन बनाए दुश्मन होते हैं, जिनका कोई मकसद हयात नहीं होता सिवाय हसद, बुग़्ज़, जलन और नफरत करने के। ये देखिए, आप साफ सुथरे रहें, पाक रहें, आपकी गुफ्तगू में भी पाकिज़गी होनी चाहिए, आपकी गुफ्तगू में भी सफाई रहनी चाहिए। नाज़रीन, एक और ख़ास बात, आपकी गुफ्तगू में अभाम ना हो, हमारी गुफ्तगू में शुकूक वाली गुफ्तगू ना हो, दो रुखी बात हम ना करें, दो किस्म की गुफ्तगू हम ना करें। यानी कभी तोला, कभी माशा, कभी दिन, कभी रात, कभी इधर भी, कभी उधर भी, कभी हक के साथ, कभी बातिल के साथ, ऐसा नहीं, कभी झूठ के साथ, कभी सच के साथ। कोशिश करें अपनी गुफ्तगू में शक ना आने दें, क्योंकि सस्पिशियस टॉकिंग जो होती है वो इंसान के कैरेक्टर को गिरा देती है, इंसान की जुबान से तासीर खत्म हो जाती है। तो हम कोशिश करें कि गुफ्तगू समझकर, सोचकर, संभल कर करें, तो हमारी गुफ्तगू की रिस्पेक्ट होगी, हमारी रिस्पेक्ट होगी, हमारी इज्जत होगी। हम अपनी अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं, तो हमारी गुफ्तगू उसकी फर्स्ट अपीयरेंस है। हमारी गुफ्तगू में जिल्लाहट, गुस्सापन, हमारी गुफ्तगू में तंज, हमारी गुफ्तगू में चुभन। हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सबसे बड़े फलसफी हम हैं, बकिया तो सब लोग तेल ही है, तेल बेचते हैं। ना 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 ना, हर आदमी को अल्लाह ने अपने अंदाज में पैदा किया है, दुनिया में इल्म दे दिया कि वो इल्म को हासिल करो और अपने अंदाज को बेहतर करो, ताबे अल्लाह और ताबे रसूल करो। मेहनत और दुआ करने वाला, जद्दोजहद करने वाला और अल्लाह से फजल मांगने वाला। आप जैसे चाहें अपनी गुफ्तगू करें, अपनी गुफ्तगू से चाहें किसी का दिल दुखाएं, चाहें गुफ्तगू से किसी का दिल ले लें, अपने गुफ्तगू से किसी का दिल खरीद लें, चाहे तो अपना इस गुफ्तगू से दोस्त बना लें, चाहे तो इस गुफ्तगू से, इस जुबान से अपने दोस्त को दुश्मन बना लें। ये तो हमारे ऊपर है ना। तो अपनी गुफ्तगू, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो जुबान है, यही जूती खिलाती है और यही सर पे बैठालती है नाजरीन। ये जुबान हमारे सहाबाओं को जो तालीम, हमारे और आपके रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी कि अपने जुबान की हिफाजत करो और दो रान के बीच के इज्जत की हिफाजत करो, बेहयाई से बचो और अपनी जुबान की हिफाजत करो। यानी सच बोलो, खैर की बात करो, हक की बात करो। यानी सच्चाई को हमने बयान किया, सच्चाई लौट कर हमारे पास आई। इंसान जब जो कुछ बोलता है नाजरीन, आप गौर से देखिए, सबसे पहले खुद सुनता है। मैंने बोला, मैं भी आपसे हम कलाम हूं, सबसे पहले मैं खुद सुन रहा हूं, मेरी जुबान बोल रही है, मगर सबसे पहले मैं खुद सुन रहा हूं, बाद में रिकॉर्डर तक पहुंच रहा है, बाद में मेरे भाइयों तक पहुंच रहा है, बाद में मेरे हमदर्दों तक पहुंच रहा है, बाद में मेरे अच्छे दोस्तों के पास पहुंच रहा है, बाद में मेरे अच्छे दोस्तों तक पहुंचेगा, मेरे मरने के बाद भी अच्छे दोस्तों तक पहुंचेगा। अच्छे लोग अच्छाई को प्रमोट करते हैं, अच्छे लोग अच्छी बात को शेयर करते हैं दूसरों से।
ताकि अच्छाई फैले, बुरे लोग बुरी चीज को शेयर करते हैं ताकि बुराई फैले। अच्छा, नियतन जो लोग होते हैं बुरी चीज को जब शेयर करते हैं, मेरा तजुर्बा ये है वो बेचारे को मालूम नहीं होता कि ये बुराई है, और वो शेयर किए जा रहे होते हैं, झूठ बात को आगे फॉरवर्ड किए जा रहे होते हैं, उन्हें इल्म नहीं है बेचारे को। तो हम पर और आपके ऊपर जिनको भी अल्लाह ने अकल दिया, इल्म दिया, अमल दिया, समझ दिया, खौफ इलाही दिया, उस पर लाजिम है कि वो लोगों को बताएं कि ये सच है और ये झूठ। झूठ को फैलाने वाला भी झूठा होगा, सच को फैलाने वाला सच्चा होगा। नाजरीन, सच को फैलाने में हमारा साथ दीजिए, अच्छी गुफ्तगू को अच्छे लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने घर में अच्छी गुफ्तगू का रिवाज कायम कीजिए, अपने घर में अपने बच्चों से, बड़ों से एहतराम के साथ बात करने का रिवाज कायम कीजिए। तो गुफ्तगू घर में अच्छे अंदाज में करने की कोशिश कीजिए, तो बाहर में खुद ब खुद बेअख्तियार अच्छी गुफ्तगू निकलेगी, मीठी गुफ्तगू निकलेगी, शीरनी गुफ्तगू निकलेगी, इल्म से भरी हुई गुफ्तगू निकलेगी, वरना हम खामोश रहेंगे। सुनने वाला क्या है? बहरा गूंगा तो नहीं है ना, सुनने वाला तालिब इल्म है, फिर वो सुनकर अपने जिंदगी में लेकर आता है। तो हमारी आपकी जो गुफ्तगू है वो चल रही है कि हम गुफ्तगू कैसे करें, ऐसे करें जिसमें आपका फायदा पहले हो और मेरा फायदा फिर हो, और दरअसल उससे अल्लाह राजी हो, अल्लाह नाराज ना हो हमारी गुफ्तगू से, क्योंकि यही गुफ्तगू हमारे लिए सदकाए जारिया बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो गुफ्तगू जरूर अच्छे अंदाज में करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें मशवरा दीजिए। हमें भी इल्म चाहिए, हमने पहले कहा हम तालिबे इल्म हैं, हमें भी गुड एडवाइस चाहिए, हमें भी मशवरा चाहिए। आप हमें मशवरा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, अपने घर वालों का बेइंतहा ख्याल रखिए। अच्छी गुफ्तगू के साथ असलम परवेज को और डॉक्टर मेहताब को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।